ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। प्रोग्राम है नूर हयात और मैं हूँ आसिफ जॉन। दोस्तों, आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में आजकल हम मुक़द्दस यूहन्ना के इंजीली बयान का सिलसिलावार तफसीरी मुतालिया कर रहे हैं। हमारा आज का हवाला ईमान से मुताल्लिक है और इस प्रोग्राम में हम ईमान की 3 इक़साम पर गौर करेंगे और ये भी देखेंगे कि वो कौन सा ईमान है जो हमें नजात के दर्जे तक पहुंचाता है। लेकिन इससे पहले कि हम इन सब चीज़ों पर गौर करें, मैं चाहूँगा कि हम सब इंजील मुक़द्दस की तिलावत के सुनने का शर्फ हासिल करें। हमारा आज का हवाला है मुक़द्दस यूहन्ना का इंजीली बयान, उसका 4था बाब और उसकी 43वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक। फिर उन 2 दिनों के बाद वो वहां से रवाना होकर गलील को गया, क्योंकि यीशु ने खुद गवाही दी कि नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। बस जब वो गलील में आया तो गलीलियों ने उसे कबूल किया, इसलिए कि जितने काम उसने यरूशलेम में ईद के वक्त किए थे उन्होंने उनको देखा था, क्योंकि वो भी ईद में गए थे। बस वो फिर काना गलील में आया, जहां उसने पानी को मैं बनाया था, और बादशाह का एक मुलाजिम था जिसका बेटा कफरनहूम में बीमार था। वो ये सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे दरख्वास्त करने लगा कि चलकर मेरे बेटे को शिफा बख्श, क्योंकि वो मरने को था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम निशान और अजीब काम न देखो हरगिज ईमान न लाओगे। बादशाह के मुलाजिम ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मेरे बच्चे के मरने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा बेटा जीता है। उस शख्स ने उस बात का यकीन किया जो यीशु ने उससे कही और चला गया। वो रास्ता ही में था कि उसके नौकर उसे मिले और कहने लगे कि तेरा बेटा जीता है। उसने उनसे पूछा कि उसे किस वक्त से आराम होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल 7वें घंटे में उसकी तप उतर गई। बस बाप जान गया कि वही वक्त था जब यीशु ने उससे कहा था, तेरा बेटा जीता है, और वो खुद और उसका सारा घराना ईमान लाया। ये दूसरा मौजज़ा है जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। इसका पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए मुबारक हो, आमीन। दोस्तों, इस हवाले के सयाको सबाक को जानने के लिए ज़रूरी है कि हम चंद और आयात का मुतालिया करें, और ये आयात वो हैं जिन पर हम पहले भी गौर कर चुके हैं, यानी मुक़द्दस यूहन्ना का इंजीली बयान, उसका 2रा बाब और उसकी 23वीं और 24वीं आयात। इंजील मुक़द्दस में लिखा है, जब वो यरूशलेम में फसह के वक्त ईद में था तो बहुत से लोग उन मौजज़ों को देखकर जो वो दिखाता था उसके नाम पर ईमान लाए। लेकिन यीशु अपनी निस्बत उन पर एतबार ना करता था, इसलिए कि वो सबको जानता था। यीशु यरूशलेम में थे, ईद मनाने के लिए वहां गए थे। वहां उन्होंने बहुत सारे मौजज़ात दिखाए और उन मौजज़ात को देखकर बहुत सारे लोग ईमान लेकर आए। आज के हवाले में लिखा है, फिर उन 2 दिनों के बाद वो वहां से रवाना होकर गलील को गया। हम सबको मालूम है कि यीशु ने तकरीबन 1 साल यहूदिया के इलाके में खिदमत की। वो साल जो कि पोशीदगी का साल कहलाता है, जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं जानते। जब वो साल मुकम्मल हो गया तो यीशु ने गलील में जाकर अपनी खिदमत को जारी रखने का इरादा किया, और हम ये जानते हैं कि गलील को जाने के लिए वो सामरिया में से होकर गुजरे। मैंने आपको बताया था कि एक आम यहूदी लंबा रास्ता इख्तियार कर लेता था, लेकिन सामरिया में से होकर नहीं गुजरता था, क्योंकि वो सामरियों को गैर कौम के बराबर समझा करते थे, बल्कि उनसे भी बदतर। यस्सु सामरिया में से होकर गुजरे। वहां याकूब के कुएं पर एक वाकया पेश आया, जब उनकी मुठभेड़ एक सामरी औरत से हुई और उसके साथ उनका मुकालमा चला, जिसके नतीजे में यस्सु का तारुफ उसके पूरे गांव से हो गया, और उन लोगों के इसरार पर यस्सु वहां पर 2 दिन रहे।
اور ہم نے کیا ہی خوبصورت اقرار دیکھا تھا ان سامری لوگوں کا جب انہوں نے فی الحقیقت یسوع کو دنیا کا نجات دہندہ مان لیا۔ وہ 2 دن وہاں گزارنے کے بعد پھر اپنے سفر پر روانہ ہوئے اور وہاں سے وہ گلیل میں آئے۔ اور یوحنا ہمیں بتاتے ہیں کیونکہ یسوع نے خود گواہی دی کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا۔ یوحنا ہمیں ان ساری باتوں کا سیاق و سباق سمجھنے میں مدد دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ یسوع نے یہ جملہ کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا اپنے گاؤں ناصرت میں ادا کیا تھا، جب لوگ ان کی تعلیم کو سن کر ان کے مخالف ہو گئے اور ان کو مار ڈالنا چاہتے تھے۔ تو یوحنا ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یسوع سامریا سے نکل کر گلیل میں آئے اور پھر وہ اپنے گاؤں چلے گئے جس کا نام ناصرت تھا، اور ناصرت سے نکالے جانے کے بعد وہ گلیل کے مختلف علاقوں میں خدمت کرتے رہے۔ لیکن یہاں لکھا ہے کہ لوگوں نے ان کو قبول کیا، لوگ ان پر ایمان لے کر آئے، اور اس ایمان کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے وہ تمام معجزات دیکھے تھے جو یسوع مسیح نے عید کے دنوں میں یروشلم میں کیے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو یسوع کے معجزات دیکھ کر یسوع پر ایمان لے کر آئے تھے، یعنی ان کا ایمان یہ تھا کہ یہ کوئی معجزے دکھانے والا ہے، یہ کوئی شعبدہ باز ہے، اور ان کا ایمان نہایت ہی کھوکھلا تھا۔ ابھی دوسرے باب کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ یسوع ان کے ایمان پر ایمان نہ لے کر آئے، یسوع کو ان کے ایمان کا یقین نہ آیا کیونکہ وہ ایمان کھوکھلا تھا۔ وہ یسوع پر اس لیے ایمان لے کر نہیں آئے کہ یسوع واقعتاً خدا کا مسیح ہے، بلکہ وہ صرف یسوع پر اس لیے ایمان لے کر آئے کہ انہوں نے یسوع کے کاموں کو دیکھا تھا، یسوع کے معجزات کو دیکھا تھا۔ اور یہ ایمان کی وہ پہلی قسم ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس پروگرام کے شروع میں نے کہا تھا کہ آج اس حوالے میں سے ہم ایمان کی 3 اقسام کو دیکھیں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سا ایمان ہے جو ہمیں نجات دلا سکتا ہے۔ ان میں سے پہلا ایمان وہ ہے جو کہ یسوع کے کاموں پر ہے، یسوع کے معجزات پر ہے۔ یہ یسوع کے مسیح ہونے پر یا اس کی شخصیت پر یا اس کی ذات پر ایمان نہیں ہے، اور آپ سب اس بات پر اتفاق کریں گے کہ ایسا ایمان ہمیں نجات نہیں دے سکتا۔ پچھلے چند پروگراموں میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ سامری عورت پہلے یسوع کو ایک عام یہودی مرد سمجھی۔ جب یسوع نے بات چیت شروع کی تو اس نے ان کو تکریم کا درجہ دیا، خداوند کہہ کر مخاطب کیا، سر کہہ کر مخاطب کیا۔ جب یسوع نے اس کی زندگی کے حالات اس پر کھول دیے تو وہ یسوع کو نبی ماننے پر تیار ہو گئی۔ اس کے بعد جب یسوع نے اپنے آپ کو مسیح کے طور پر اس پر ظاہر کیا تو وہ بھاگی گئی اور پورے گاؤں کو خبر دی کہ اس کو مسیح مل گیا ہے، اور پھر اس پورے گاؤں کے لوگوں نے یہ مان لیا کہ یسوع مسیح واقعتاً دنیا کے نجات دہندہ ہیں۔ لوگ یسوع مسیح کی ذات پر مختلف زاویوں سے ایمان رکھتے ہیں۔ کوئی ان کو ایک بہت اچھا استاد مانتا ہے، کوئی ان کو ایک بہت بڑا نبی مانتا ہے، کوئی ان کو معجزے کرنے والا مانتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ ایمان کافی نہیں ہے۔ یہ ایمان ہمیں نجات کے درجے تک نہیں پہنچا سکتا۔ تو وہ پہلا ایمان جو ہمیں یہاں پر نظر آیا وہ یسوع کے کاموں میں، اس کے معجزات پر ایمان ہے، لیکن یہ ایمان نجات نہیں دے سکتا۔ اور یوحنا رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کے بعد یسوع کانہ گلیل میں پھر تشریف لے گئے جہاں پر انہوں نے پانی کو مے بنایا تھا، اور وہاں پر کچھ عرصہ قیام کیا۔ اب اسی دوران ہمارا تعارف بادشاہ کے ایک ملازم سے ہوتا ہے۔ یہ ہیرودیس انتپاس کا ملازم ہے، کیونکہ گلیل کے علاقے کا بادشاہ
ہیرودیس انتپاس تھا۔ یہ بادشاہ کا ملازم ہے، اور چونکہ اس کے آگے بہت سارے ملازم ہیں تو ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بادشاہ کے دربار میں اس کو کوئی بلند مرتبہ ضرور حاصل ہوگا۔ اس بادشاہ کے ملازم کی ایک مجبوری ہے۔ اس کا بیٹا بیمار ہے، اور نہ صرف بیمار ہے بلکہ قریب المرگ ہے۔ شاید وہ سب طبیبوں کو، سب حکیموں کو، ہر طرح کے علاج کو، ہر طرح کے ٹوٹکوں کو آزما چکا ہوگا، اور اب وہ بیٹے کی زندگی سے نا امید ہو چکا ہے۔ اس کو یہ اطلاع ملی کہ یسوع نام کا ایک شخص ہے جو کہ ہر طرح کی بیماری سے شفا دینے پر قادر ہے، لیکن یسوع ان دنوں کفرنہوم سے تقریباً 18-19 میل کی دوری پر کانا گلیل میں ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی محبت کی وجہ سے اتنا مجبور ہے کہ اس نے نوکروں کو بھیجنا بھی یسوع کے شایان شان نہیں سمجھا، اور خود روانہ ہو گیا تاکہ وہ یسوع کو کفرنہوم لا سکے اور یسوع کے وسیلے سے اس کا بیٹا شفا پا سکے۔ وہ آدھے دن کی مسافت طے کر کے یسوع کے پاس پہنچا، اور اس نے یسوع سے ایک درخواست کی۔ اس نے یسوع سے کہا کہ میرے ساتھ چل، میرے ساتھ چل، کیونکہ میرا بیٹا بیمار ہے، مرنے کو ہے، اور چل کر اس کو شفا دے۔ اس کا ایمان اس کو یسوع تک لے کر آیا ہے، لیکن یہ ایمان وہی ہے جو یسوع کو ایک شعبدہ باز، ایک شفا دینے والا سمجھتا ہے۔ یسوع نے اس کے ایمان کی تصدیق کی، اور یسوع نے کہا کہ تم نشان دیکھنا چاہتے ہو تاکہ تم اس ایمان تک پہنچ سکو جو تمہیں شفا دے سکتا ہے۔ یسوع نے کہا جا، تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اور یہاں لکھا ہے اس شخص نے اس بات کا یقین کیا جو یسوع نے اسے کہی، اور چلا گیا۔ اب یہ دوسری قسم کا ایمان ہمارے سامنے آ گیا۔ یہ ایمان یسوع کے قول پر ہے، ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات پر ہے۔ اس شخص نے ضد نہیں کی کہ یسوع اس کے ساتھ جائیں، بلکہ جب یسوع نے کہا کہ جا، تیرا بیٹا جیتا ہے، تو اس نے اس بات کو قبول کیا۔ وہ اس بات پر ایمان لے کر آیا، اور لکھا ہے وہ وہاں سے چلا گیا۔ پہلا ایمان جو ہم نے دیکھا تھا وہ یسوع کو ایک معجزے کرنے والے کے طور پر جانتا ہے، اور میں نے کہا تھا یہ ایمان کافی نہیں۔ اب یہ دوسرا ایمان ہے جو ہمارے سامنے آیا، اور یہ یسوع کی بات پر، اس کے قول پر ایمان ہے۔ پہلے اس کے کاموں پر ایمان تھا، اب اس کے قول پر ایمان ہے۔ لیکن کیا یسوع کے قول پر ایمان لے آنا ہمیں نجات دے سکتا ہے؟ جواب پھر سے نفی میں ہے۔ ایسا ایمان بھی ہمیں نجات دینے کے قابل نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، جن میں مہاتما گاندھی بھی تھے، جو یسوع کی تعلیم سے بہت متاثر تھے، لیکن وہ یسوع کی ذات پر ایمان لے کر نہیں آئے، اور چونکہ وہ اس کی ذات پر ایمان لے کر نہیں آئے، وہ نجات سے بے بہرہ رہے۔ اب ان ساری باتوں میں دن گزر گیا۔ بادشاہ کے ملازم کو تسلی ہو گئی کہ اس کا بیٹا شفا پا چکا ہے، وہ جیتا ہے، لہٰذا وہ رات کفرنہوم میں ہی رک گیا۔ اگلے دن وہ واپسی کا سفر اختیار کرتا ہے، اور کانا گلیل کو چھوڑ کر کفرنہوم کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ اس کو دور سے اپنے نوکر آتے ہوئے نظر آئے، اور اس کا پہلا رد عمل یہ ہوگا کہ میرا بیٹا مر گیا۔ وہ خوف زدہ ہو گیا ہوگا، وہ ڈر گیا ہوگا کہ شاید یہ لوگ مجھے لینے آئے ہیں تاکہ میں اپنے بیٹے کی تدفین میں شرکت کر سکوں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یسوع کے قول پر ایمان کافی نہیں ہے۔ نوکروں کو دیکھ کر وہ ایمان جاتا رہا۔ جب نوکر قریب آئے اور اس نے ان کے چہروں پر مسکراہٹ اور خوشی دیکھی تو یقیناً اس کا رد عمل بدل گیا ہوگا۔
انہوں نے کہا مبارک ہو تیرا بیٹا جیتا ہے، اس کی تپ جا چکی ہے، اس کا بخار اتر چکا ہے، اس کی بیماری جا چکی ہے، اب وہ بھلا چنگا ہے۔ باپ کے لیے یہ خبر ایسی ہی ہوگی جیسے اس کے کانوں میں کسی نے شہد ٹپکا دیا ہو۔ اس نے مزید تفتیش کی، اس نے کہا یہ واقعہ کب ہوا؟ اور نوکروں نے بتایا کہ کل 7ویں گھنٹے کے قریب یہ واقعہ پیش آیا۔ یہودی اپنے دن کو صبح 6 بجے سے گننا شروع کرتے تھے، اور 7ویں گھنٹے کا مطلب ہے کہ ہمارے حساب سے دن کا 1 بجا ہوگا، اور یہ وہی وقت تھا کہ جب گزرے روز وہ یسوع کے پاس پہنچا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کانائے گلیل میں تھے، بچہ کفرنہوم میں تھا۔ 18-19 میل کا فاصلہ ہے درمیان، لیکن پھر بھی اس کلام میں اتنی قدرت تھی، اس کلام میں اتنا اختیار تھا کہ وہ بچہ کفرنہوم میں شفا پا گیا۔ اور یوحنا رسول ہمیں بتاتے ہیں پس باپ جان گیا کہ وہی وقت تھا جب یسوع نے اس سے کہا تھا تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اور اس کا رد عمل کیا ہوا؟ اور وہ خود اور اس کا سارا گھرانہ ایمان لایا۔ اب یہ ایمان کی تیسری مثال ہمارے سامنے آ گئی۔ یہ ایمان نہ یسوع کے کاموں پر ہے، نہ یسوع کی تعلیم پر ہے، بلکہ یہ ایمان یسوع کی ذات پر ہے، یہ ایمان یسوع کے نام پر ہے، یہ ایمان یسوع کو مسیح مانتا ہے، یہ ایمان یسوع کو خدا کا بیٹا مانتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ اور اس کا سارا گھرانہ ایمان لے آئے۔ انجیل مقدس میں ہمیں کئی ایسے بیانات ملتے ہیں جہاں پر ہم گھرانوں کو ایمان لاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ابھی اسی باب میں ہم نے دیکھا کہ ایک پورا گاؤں یسوع مسیح کی ذات پر ایمان لے آیا۔ اور دوستو، یہ ہے وہ ایمان جو مجھے اور آپ کو نجات دے سکتا ہے۔ یہ وہ ایمان ہے جو کہتا ہے کہ یسوع معجزہ کرے یا نہ کرے، یسوع تعلیم دے یا نہ دے، یسوع خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور یہی ایمان ہے جو ہماری نجات کا باعث بنتا ہے۔ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ آج ہم ایمان کی 3 اقسام پر غور کریں گے۔ ایک ایمان وہ تھا جو اس بادشاہ کے ملازم کو یسوع تک لے کر آیا، اور وہ ایمان یہ تھا کہ یسوع اس کے بیٹے کو شفا دے سکتا ہے۔ ایک ایمان وہ تھا جو اس کو یسوع سے دور لے کر گیا، اور وہ ایمان یہ تھا کہ جو اس نے کہہ دیا وہ ہو جائے گا۔ لیکن اب ایک اور ایمان ہے جو اس کو راستے میں ملا جب اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ جو کچھ یسوع نے کہا تھا وہ ہو گیا، اس لیے یسوع مسیح ہے، یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ نہ وہ پہلا ایمان جو اس کو یسوع تک لے کر آیا، نہ وہ دوسرا ایمان جو اس کو یسوع سے دور لے کر گیا۔ اگر کوئی ایمان ہمیں نجات دے سکتا ہے تو وہ یسوع مسیح کی ذات پر اور اس کے نام پر ایمان ہے۔ یاد رکھیے گا کہ بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نجات خدا کی بخشش ہے، یہ صرف اور صرف خدا کے فضل کے وسیلے سے ہے، جس کو جان کیلون نے سولا گریشیا کا نام دیا کہ صرف فضل ہمیں بچا سکتا ہے، خدا کا فضل ہمیں نجات دیتا ہے۔ لیکن خدا کا فضل، وہ رد عمل جو ہم میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ ایمان ہے۔ اسی لیے جان کیلون نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ سولا فیڈے، صرف ایمان کے وسیلے سے، فضل سے جو خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ رد عمل جو ہماری طرف سے ایمان کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، ہمیں نجات دے سکتا ہے۔ لیکن کون سا ایمان؟ آج ہم نے یہ جانا کہ یسوع مسیح کی ذات پر ایمان،
یسوع کو مسیح ماننا، یسوع کو خدا کا بیٹا ماننا ہمیں نجات دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہمارا ایمان کسی اور درجے پر ہوگا تو وہ ہمیں نجات نہیں دے سکتا۔ اور دوستو، آج جو سوال میں چھوڑنا چاہتا ہوں آپ کے پاس وہ یہ ہے کہ ہم یسوع پر کیسا ایمان رکھتے ہیں؟ کیا ہم اسے ایک بہت اچھا استاد مانتے ہیں، یا اسے ایک عظیم الشان نبی مانتے ہیں؟ کیا ہم اسے ایک معجزے کرنے والا مانتے ہیں، مردے زندہ کرنے والا مانتے ہیں؟ اگر ہمارا ایمان اسی درجے کا ہے تو جان لیجئے کہ وہ مکمل نہیں ہے۔ جب تک ہم یسوع کو مسیح نہیں مانیں گے، جب تک ہم اس کو خدا کا بیٹا نہیں مانیں گے، جب تک ہم اس کو اپنا نجات دہندہ نہیں مانیں گے، ہمیں نجات نہیں مل سکتی۔ آج کے پروگرام کے اختتام کا وقت ہو گیا ہے۔ میں پھر وہی باتیں دہراتا چلوں کہ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ آپ کے مفید مشوروں کو، آپ کی آراء کو جان کر ہم اپنے پروگرام کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ ہم سے رابطہ کرنے سے چوکیے گا نہیں۔ اس وقت ہمارے رابطے کی تمام تر تفصیلات آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ آپ ہمیں فون کال کر سکتے ہیں، آپ ہمیں ای میل لکھ سکتے ہیں، یا آپ اسکائپ یا فیس بک کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں انتظار رہے گا۔ اور ہاں، اگر آپ کو انجیل مقدس یا بائبل مقدس کا نسخہ چاہیے تو تب بھی اپنا نام اور پتہ ہمیں لکھ بھیجیے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو آپ تک پہنچا سکیں۔ آج میری دعا یہ ہے کہ خدا تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اپنے ایمان کو جانچ سکیں، اور یہ بھی دیکھ سکیں کہ کہاں کمی ہے، تاکہ ہم اس کمی کو پورا کر کے وہ ایمان لا کر نجات حاصل کر سکیں جو خدا چاہتا ہے۔ اور یہ بھی دعا ہے کہ خدا ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے تاکہ ہم بھی ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔